गर्मियों के सख्त मौसम में झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और शायर कहता है उनके हाथों से मिले बस वो मीना चाहिए, कह दे सुभान अल्लाह। उनके हाथों से मिले बस वो मीना चाहिए, इत्र में क्या है हमें उनका पसीना चाहिए। हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज, हम मुसलमान हैं हमें मक्का मदीना चाहिए। हमको लंदन और पेरिस के सफर से क्या गरज, हम मुसलमान हैं हमें मक्का मदीना चाहिए। और पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। दुनिया का कोई फूल उसे क्या लुभाएगा, जिसको मेरे नबी का पसीना पसंद है। शायर कहता है आंधी है तेज धूप है तूफान है बहुत, आंधी है तेज धूप है तूफान है बहुत, दुनिया की राह चलने में नुकसान है बहुत। क्यों मगफिरत के वास्ते भटकूं जगह जगह, मेरे लिए मदीने का सुल्तान है बहुत। क्यों मगफिरत के वास्ते भटकूं जगह जगह, मेरे लिए मदीने का सुल्तान है बहुत, मेरे लिए मदीने का सुल्तान है बहुत। जिनका दिल ये कहता है कि जीते जी अपनी निगाहों से गुंबदे खजरा का दीदार हो जाए, वो लोग मचल के बोलते सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। शायर कहता है यहाँ से इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, यहाँ से इल्तिजा कर लो मदीने पाक जाने की, वहाँ तो जिद पकड़ लेंगे कभी वापस ना आने की। और कदमों में गिर जाएंगे तो सीने से लगा लेंगे, कदमों में गिर जाएंगे तो सीने से लगा लेंगे। मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। हजराते गिरामी बात शहरे रसूल की आई है, बात मदीनतुल मुनव्वरा की आई है, बात ऐसे शहर की आई है जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, कह दो सुभान अल्लाह। बात ऐसे शहर की आई है जहां अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जब उतरते हैं तो वो भी अदब से उतरते हैं। क्यों? इसलिए कि ये महबूब का मदीना है, ये महबूब का घर है, ये महबूब की गलियां हैं। यहाँ अदब से उतरो, यहाँ अदब से आओ। हजराते गिरामी वो महबूब का मदीना, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का शहर, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का शहर मदीना। हजराते गिरामी जिसके बारे में चाहे कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे कोई हफ्ते में जुमा की नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे कोई महीने में मस्जिद में जा करके अपनी पेशानी झुका करके रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे काश्तकारी करने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी की नौकरी करने वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मालदार हो, चाहे फकीर हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे हवेली में रहने वाला हो, चाहे मकान में रहने वाला हो, कोई भी इंसान हो, जब अल्लाह के घर की तरफ चलता है और चलने के बाद जिस नमाज की नियत करता है, जब वो नमाज पढ़ लेता है और नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाता है और हाथ उठाने के बाद कहता है ऐ परवरदिगार मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा दे, जब अपने हाथों को उठा करके अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है ऐ परवरदिगार मेरे माल को ज़ियादती में तब्दील कर दे, जब दोनों हाथों को उठा करके अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है ऐ परवरदिगार मेरे बच्चों को मेरा फरमा बरदार बना दे, जब अपने हाथों को उठा करके अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है ऐ परवरदिगार आलम मेरी इज्जत को बरकरार रखना, ऐ परवरदिगार आलम मेरे माल को ज्यादा कर दे, ऐ परवरदिगार आलम मुझे ज़माने में सरफरोई अता फरमा। जहां इन तमाम तर दुआओं को अपने रब की बारगाह में अपने रब की अदालत में रखता है, वही ये भी कहता है ऐ परवरदिगार मरने से पहले अपने महबूब के शहर मदीना की ज़ियारत करा देना। इसलिए ये भी कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसा
ایسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا، بولو یار، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کوئی ایسا انسان جس کے دل میں تمنا نہ ہو کہ وہ مدینہ نہ جائے؟ ہر ایک انسان تمنا کرتا ہے اے پروردگار اپنے محبوب کا شہر دکھا دے، اے پروردگار اپنے نبی کا شہر دکھا دے۔ کیوں؟ انسان گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، مجرم و ناکارہ ہے، لیکن ان تمام تر باتوں کے بعد انسان سوچتا ہے محبوب کا شہر دیکھ لوں گا نا، نبی کا روضہ دیکھ لوں گا نا، تو میرے نبی نے کہا ہے منظارہ قبری بجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہر ایک انسان تمنا رکھتا ہے، ہر ایک انسان آرزو رکھتا ہے، اور پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ ہے، دل میں تمنا ہے اے پروردگار اپنے نبی کا شہر دکھا دے، دل میں آرزو ہے اے پروردگار اپنے نبی کا شہر دکھا دے، دل میں عشق ہے اے پروردگار اپنے نبی کا روضہ دکھا دے۔ دعائیں مانگتے ہیں گلیوں میں، دعائیں مانگتے ہیں مسجدوں میں، دعائیں مانگتے ہیں گھروں میں، دعائیں مانگتے ہیں تنہائی میں، دعائیں مانگتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ اپنے مریدوں کے درمیان جب دعائیں مانگتے رہے، آرزویں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، جب تمام تر دعائیں مانگ کر کے دل پریشان ہو گیا تو وہ وقت آ گیا جب رب نے دعا قبول کر لی اور آپ کی قسمت میں اللہ نے سفر مدینہ لکھ دیا۔ کہو سبحان اللہ، یہی پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ ہے جنہوں نے دعا کی ہے اے پروردگار نبی کا شہر دکھا دے۔ جب قسمت میں مدینے کا سفر لکھ گیا، جب قسمت میں محبوب کے در کی زیارت لکھ گئی تو اپنے مریدوں کو لیا، اپنے چاہنے والوں کو لیا، اپنے قریبی لوگوں کو لیا اور لینے کے بعد نبی کے شہر میں چلے گئے، اور جانے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے صحن میں جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں، لیکن نبی کے روضے پر نہیں جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے روضے پر حاضری نہیں دیتے ہیں۔ یہی پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ ہے۔ مریدوں نے کہا حضور جب آپ علاقے میں تھے، حضور جب آپ گاؤں میں تھے، حضور جب آپ ہمارے ساتھ تھے، حضور جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو دعا کرتے تھے اے پروردگار نبی کا شہر دکھا دے، اے پروردگار مدینہ دکھا دے، اے پروردگار نبی کا روضہ دکھا دے۔ جب رب نے دعا قبول کر لی ہے، آج نبی کا شہر ہے، نبی کا روضہ ہے، نبی کا گنبد خضرا ہے، آخر اے پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نبی کے روضے پر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ نبی کے روضے پر حاضری کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا تھا اور قلم اٹھانے کے بعد میں لکھا تھا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جس کو ہم لائے البار بنائے ہوئے ہیں، شرم اسیا سے یہی سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں تجھے دیکھے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مدینہ، زندہ باد۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا۔ یا رسول اللہ ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ نبی کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے اس خاکدانی گیتی پر انبیاء اکرام و رسولان اعظام کی نورانی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو توحید و رسالت کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت سے پیار کرتا رہا، ہر نبی اور رسول اپنی امت سے محبت کرتا رہا، ہر نبی اور رسول اپنی امت سے محبت کا برتاؤ کرتا رہا۔ لیکن اے میرے دوستو 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین میں سے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی گناہگار امت کو یاد کیا ہو، جس نے پیدا ہوتے ہی
اپنی گناہگار امت کو یاد کیا ہو، جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی گناہگار امت کی مغفرت کی دعائیں کی ہوں، لیکن جب باری آتی ہے میرے نبی کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے حسنین کے نانا کی، جب باری آتی ہے فاطمہ کے بابا کی، جب باری آتی ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو میرے نبی کی محبت ہم گناہگاروں سے ایسی ہے، میرے نبی کا لگاؤ ہم گناہگاروں سے ایسا ہے، میرے نبی کا پیار اپنی امت سے ایسا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اور یا رسول اللہ تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، زندہ باد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات گرامی، جب ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر سیدہ آمنہ خاتون کے وطن پاک سے عبداللہ کے لکھتے جگر بن کر کے چمکے، تو اس طریقے سے چمکے میرے آقا نے، اس طریقے سے ہم گناہگاروں سے محبت کی۔ جب میرے آقا پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کریم نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، رکھنے کے بعد ہم گناہگار امتیوں کو یاد فرمایا، ہم گناہگار امتیوں کی مغفرت کے لیے دعا میرے مصطفیٰ کریم نے کی۔ آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی کے زندگی کے شب و روز یاد امت میں گزرتے گئے، چاہے مکہ کی پتھریلی زمین ہو، چاہے مدینہ کی گلیاں ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے مسجد حرام ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے شب قدر ہو، چاہے قبر چاہے قبر شریف ہو، ہر جگہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گناہگار امتیوں کو یاد فرماتے رہے، اور ہم تمامی تر حضرات شہر بریلی سے قریب رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے عشق کا پیغام بانٹا ہے، سب سے پہلے ہم تمامی تر حضرات حصے دار ہوئے، اس لیے قریبی ہم ہیں۔ اور دوستو، جو بریلی کے امام احمد رضا کا عشق لے کر کے اس جہان میں گھومتا ہے، علاقے میں گھومتا ہے، تو اپنے نبی کونین علیہ السلام کے تمام تر اختیارات کو مان کر کے یہ باتیں تسلیم کرتا ہے کہ میرے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کو ہر جگہ یاد فرمایا ہے، ہم خطا کاروں کو ہر جگہ یاد فرمایا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو میزان عمل پر یاد فرمائیں گے، حوض کوثر پہ یاد فرمائیں گے، پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کریم ہم اور آپ گناہگاروں کو یاد فرمائیں گے۔ بس اتنا نہیں، جب تک کہ گناہگاروں کو پروردگار عالم ان کی خطائیں معاف فرما کر کے جنت کا پروانہ نہیں دے دے گا، تب تک مدینے کا تاجدار ہمارا اور آپ کا نبی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تبھی تو اجمل سلطان پوری نے نبی کی محبت کو دیکھا تھا، نبی کی شفاعت کو پڑھا تھا، تو اجمل سلطان پوری نے کہا تھا کل کے محشر میں شفاعت کو کہے گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، کل کے محشر میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کر کے محشر میں شفاعت کو کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں۔ اتنی محبت کون کس سے کرتا ہے جتنی میرے نبی نے ہم اور آپ سے کی ہے۔ یہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، معراج کی رات ہے، حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت لے کر حاضر ہیں، جنتی براق ہیں، نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے جنتی براق ہیں، 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت کا لشکر ہے آقا آپ کے لیے، آپ اس پر سوار ہو جائیں اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلیں۔ آپ لوگ ذہن و دماغ کو ادھر رکھیں، بس 2 منٹ یار، کیا یا رسول اللہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، آؤ رب کی ملاقات کے لیے چلیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہونا چاہتے تھے، قدم پاک کو اٹھایا تھا، قدم روک لیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے،
حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہماری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آقا آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہو گئی؟ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا کیا ہماری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تو نبی نے کہا اے جبریل تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، آج پروردگار عالم نے میرے لیے اس دروازے کو کھولا ہے نا جو دروازہ ہر ایک کے لیے بند تھا، آج پروردگار عالم نے میرے لیے جنت کو سجا دیا ہے، آج میرے رب نے میرے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، آج میرے پروردگار نے میرے لیے جنتی سواری براق کو بھیج دیا ہے مجھے سوار ہونے کے لیے۔ اے جبریل مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ جب میرے گنہگار امتی اپنے گناہوں کی گٹھری کو لے کر کے اپنے سر کے اوپر جب پل صراط سے گزریں گے تو میرے گنہگار امتیوں کا حال کیا ہوگا؟ اے جبریل جب تک میرا پروردگار میری گنہگار امت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرا دے گا، جب تک مجھے راضی نہیں کر دے گا اس وقت تک میں براق پر سوار نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں محبوب کے ناز و نخرے ہیں جو رب کا محبوب رب کی بارگاہ میں رکھ رہا ہے۔ اے پروردگار جب تک محبوب جب تک جو ہے اپنے محبوب کو امت کے لیے راضی نہیں کر دے گا تب تک تیرا محبوب براق پر سوار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے رب حضرت جبریل سے کہتا ہے اے جبریل میرے پیارے حبیب سے کہہ دو، اے جبریل میرے پیارے محبوب سے کہہ دو بروز قیامت پل صراط سے ان کی امت ایسے گزرے گی کہ امتیوں کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ جب اسی پر نظر بریلی کا امام کی پڑتی ہے تو بریلی کا امام عشق کے میدان کا دھنی ہے، بریلی کا امام قلم اٹھاتا ہے اور قلم اٹھا کر کے نبی کی محبت بسا کر کے لکھتا ہے پل سے اتارو رات گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے رب کی بارگاہ میں۔ حضرات گرامی جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے معراج کی رات پہ گئے، حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے حبیب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اے میرے پیارے حبیب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جو ہے آپ میرے محبوب ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب میں اپنی مرضی سے آپ کو 5 ٹائم کی نماز کا تحفہ دیتا ہوں۔ کیا 5 ٹائم کی نماز کا تحفہ؟ کون سی؟ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ اے میرے پیارے حبیب میں آپ کو 5 ٹائم کی نماز کا تحفہ دے رہا ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو میری مرضی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی مرضی سے آپ کو 5 ٹائم کی نماز کا تحفہ دے دیا ہے۔ سب سے بڑے مالک کی بارگاہ میں محبوب آج ہو، جو چاہو مانگ لو، بتاؤ تمنا چاہے، بتاؤ آرزو چاہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو رب کے محبوب نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا الصالحون للہ والصالحون لی، اے پروردگار جتنے نیکوکار ہیں سب تو لے لے، جتنے گناہگار ہیں مولا مجھے دے دے۔ اے پروردگار ابو بکر تیرا ہے، اے پروردگار عمر تیرا ہے، اے پروردگار عثمان تیرا ہے، اے پروردگار علی تیرا ہے، اے پروردگار بغداد کا غوث اعظم تیرا ہے، اے پروردگار عالم زیبا کا وارث پاک تیرا ہے، اے پروردگار اجمیر کا غریب نواز تیرا ہے، اے پروردگار بریلی کا اعلیٰ حضرت تیرا ہے، اے پروردگار کلیل کا صابر پاک تیرا ہے، اے پروردگار بہرائچ کا سید سالار مسعود قاضی تیرا ہے، اے پروردگار مختوم سولالی تیرا ہے، اے پروردگار جتنے نیکوکار ہیں سب تیرے ہیں، جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں، جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں۔ بریلی کے استاد سمر علامہ حسن رضا نے ان گنہگاروں سے اس محبت کو دیکھا تو مصطفیٰ کریم کے کرم کی طرف نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ جب گنہگاروں سے آپ اس قدر محبت فرمائیں گے تو گنہگاروں کا حال یہ ہوگا کہ ڈھونڈا ہی کرے سجنے قیامت کے سپاہی وہ کیوں تو ملے جو تیرے دامن۔ یا رسول اللہ آج اگر کوئی پردھان بن جائے تو جس نے سپورٹ کی ہوتی ہے نا وہ سینہ تان کے کہتے ہیں میرا کیا ہوگا۔ پولیس اگر پکڑ کے لے جائے گی تو پردھان جی چھڑانے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا موڑا پاور مل جائے تو انسان سینہ ٹائٹ کر کے بولتا ہے، لیکن علامہ حسن رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اپنے دامن کرم میں چھپا لے میدان محشر میں تو گنہگاروں کا حال ہوگا، ڈھونڈا ہی کرے صدرے
قیامت میں سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا چند الفاظ میں اگر کوئی غلطی ہوئی میں توبہ کروں استغفر اللہ ربی من کل ذنب باتو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.